पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के शुमारे में भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे बराबर 9 बजे तक। हस्ब दस्तूर एक मेहमान शख्सियत से मुलाकात, अखबारात की सुर्खियाँ, मौसम से मुतालिक जानकारी, शाहराहों का हाल, ये सब कुछ होगा प्रोग्राम में। इंफोटेनमेंट का मुकम्मल पैकेज है गुड मॉर्निंग J&K और इसे आप बड़े शौक ज़ौक़ से देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बुधवार है, माह जून की आखिरी तारीख 30 जून 1442 हिजरी के ज़िकत की आज 19 तारीख है। देखते ही देखते ये महीना भी अब रुखसत होने को है और इस तरह हम अगर देखें तो इस साल के अब 6 महीने मुकम्मल होने को है, यानी साल का आधा हिस्सा मुकम्मल होने को है। और वक्त की अहमियत के एतबार से बात करने की बेहद ज़रूरत है और वक्त की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कभी कभार हम मामलात को लेकर संजीदगी से काम नहीं लेते हैं, ख़ासकर वक्त के इस्तेमाल के हवाले से हम गफलत बरतते हैं और उसके बाद बीते वक्त के ताल्लुक से जब हम याद करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हुई तो अफसोस होता है। तो क्यों ना ऐसा करें, अफसोस करने के बजाय कल को हमें पछताना पड़े, उसके लिए क्यों ना ऐसा करें कि वक्त का सही इस्तेमाल करें, मुनसिफाना इस्तेमाल करें, अच्छे से इस्तेमाल करें। वैसे भी हम सब जानते हैं कि वक्त की बहुत अहमियत है, न सिर्फ काम के हवाले से, इबादत के ताल्लुक से भी अगर बात करें, प्रत का इबादत करना पन मखसूस वक्त खासकर अगर इस नमाजन हिंद हवाल कत करो। शेखुल आलम अलैहि रहमह फरमोमुज वक्तच नमाज शे तख्तस रंदई, वक्तच नमाज शे तख्तस रंदई, वक्तच नमाज शे बंदगिए, बेवक्त नमाज शे मजाक खंदई, बेवक्त नमाज शे शर्मंदगिए। ज़रूरत कत वक्तच अहमियत समझो। वनकस चूँकि कोविड लॉकडाउन मूजूब सन नव निहाल शुर तम ब्रोह कनी आसान, स्कूल फिलहाल बंद, इसलिए यम सन शुर चूँकि मोबाइल फोन सत ज़्यादा पहनस आवर आसान, तथ बुनियादी वजह ये तम अस नश वुचान, अस नश हेचान गरिक बड़ गरिक बुजुर्ग मल माज तिंद मोबाइल फोन सत आवर आसान तिमन पे ये आदत लगान। सठा जान गयो, सठा रुत गयो अगर वनकस पन बच वक्त अहमियत समझाहोक, तिमन वनहो अगर अस नश 10 घंटे 12 घंटे दोहस मज 12 घंटे कित पट करो सर्फ, कमन जान जान चीज़न कुन हेको पन तवज्जो मरकूज कर ताकि वक्त गि सही इस्तेमाल। अशर मज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सुन बड़ मेहरबानी करम गरन ब्रोह कन तकरीबन प्रत कंस नफरस कह नत कह जमीन रथा आसन ये सहन वनान। वारिया लोग तम शौक थावान लकुट मकुट किचन गार्डन या जन वër वनान, सह बनाहो ताकि वपदाहो गरसी मन सब्जी तो ताज़ सब्जी खेमो। या इथे पे लुक तम शौक वाल तम लॉन बनावान, लॉन बनानुक तम एहतमाम करान। तो अगर तुह सही बास रुत बास अत कुन अगर तवज्जो दीहू अगर तुम पन बच तुम सात नबर कड़ियो ये वार मन सब्जी वपदावने के हवाले या बागस मज पोश रोने के हवाले, तक सो एक्टिविटी इस एक्टिविटी बच्चे बड़ लाइक कर, तिमन गि बड़ खुश। तो बेसिकली बेसिकली जिंदगी गुजारने के बुनियादी तरीक बुनियादी उसूल तिमन मज शामिल पर्न लेखन जरूरी, बाकी चीज़ जरूरी, मगर यह सानी जिंदगी हूँ अहम हिस्स, तो अत कुन पज तवज्जो मरकूज कर। मे बासान अमे हवाले कि जुन मीन साथी मेज़बान तिमन तह क्या अत मुतलिक वन, तो वलियो करो तिमन कुन रुजू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप?
الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور بالکل 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 بہت درست فرمایا آپ نے. وقت کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم ناظرین، آداب. گڈ مارننگ JNK کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. آج بھی اسی دعا، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے. اور صحت کے ساتھ ساتھ وقت کے بارے میں اظہر نے جو کہا بالکل درست فرمایا. صحت کے ساتھ ساتھ ہم ذرا اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے ماحول کے حوالے سے جو صفائی اس کے بارے میں ذرا ہوشیار رہے، کیونکہ اگر ہمارا ماحول صاف رہے گا تبھی ہم بیماریوں سے بچ پائیں گے اور ہم صحت یاب رہیں گے. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آج ہم کشمیر کے ایک اہم ضلع کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے انتظامیہ، کووڈ ڈیولپمنٹ اور کیا کیا پروجیکٹ اور اسکیمز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے موسم اور شہراؤں کا حال. موسم سے آپ بخوبی واقف ہے، گرمی نے ناک میں دم کر رکھا ہے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج بھی موسم خشک رہے گا. درجہ حرارت سری نگر میں آج 35 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس. جموں میں زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 29 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. ناظرین، درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. ایسے میں آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ پانی اچھی خاصی مقدار میں لیں اور اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں. جی. اور شہراؤں کا حال کچھ اس طرح سے کہ آج بدوار ہے اور بدوار کو آپ کو معلوم ہے کہ مینٹیننس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سری نگر جموں قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند رہے گی. تاہم مغل روڈ کی اگر بات کریں تو مغل روڈ پر مال بردار گاڑیاں جو ہیں جن میں میوہ جات اور سبزیاں ہیں انہیں شپیاں سے پہنچ جانے کی اجازت ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دستیاب ہیں. جی. آلرائٹ. دیکھیں تابش، آپ نے دو باتوں کا ذکر چھیڑا. ایک یہ کہ گرمیاں لگاتار بڑھ رہی ہیں، جلسہ دینے والی گرمیوں سے لوگ خاصے پریشان ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ ماحول کے توازن کے تعلق سے بات کر رہے تھے. اور اگر ہم دیکھیں ان دونوں چیزوں کا براہ راست آپس میں تعلق ہے. اگر ہم بات کریں ماحولیات کے اعتبار سے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی جس طرح وقت کا ذکر میں کر رہا تھا، اس معاملے میں بھی بڑی حد تک ہم نے غفلت برتی ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کتنا بھی کوڑا کیوں نہ ڈالیں جھیل ڈھل میں یا جو دوسرے ہمارے آبی ذخائر ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ ایبزارب کر لیں گے. بٹ الٹیمیٹلی یہ معاملہ ہے کہ جھیل ڈھل کا پانی جسے ایک زمانے میں بہت ہی شفاف ہم پاتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو کشمیر کا مشہور معروف شال ہے، جو ان شالز کو تیار کرنے والے آرٹیزنز ہیں، وہ خصوصیت کے ساتھ جھیل ڈھل کے پانیوں سے شال کو دھوتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ اس میں اور زیادہ جو ہے سافٹنس پیدا ہوگی اس پانی سے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کبھی اگر آپ کشتی میں بیٹھے ہوں گے اور بچہ جو ہے غلطی سے پانی میں ہاتھ ڈالے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اتکر نیبر انفیکشن ہے کی گئی. تو یہ صورتحال ہے. تو کل ملا کر جو ہم نے اپنے ماحول کو آلودہ کیا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول میں آلودگی کو ختم کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں. انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی یہ ہم سب پر ذمہ داری عائد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے اگر ماحول میں آلودگی کم ہوتی گئی، کثافت کم ہوتی گئی، تو الٹیمیٹلی اس کے اچھے نتائج اوورآل ویدر پر بھی پڑیں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا بھر کا معاملہ ہے. کچھ دن قبل بھی تابش اور میں بات کر رہے تھے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. اور تابش جب ہم دیکھتے ہیں یہ اس وقت یونیورسل ایک ایشو ہے کہ کبھی کبھار اتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. بارشیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ پھر باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں. تو کل ملا کر ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہم اس طرف توجہ مرکوز کریں، اپنے ماحول کو صاف و پاک رکھنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ذمہ داریوں کو نبھائیں. پروگرام دسلاب پرت دو اس کران موسیقی سی تو زانان تو الگ الگ دہن پہ الگ الگ آوازن ہند انتخاب آسان. تو یہ کوشش کران یم مختلف زبان بولنے جموں کشمیرس مز تمن زبان ہند کرو انتخاب. کن سات ڈوگری زبان ہند انتخاب کران، کن سات پنجابی زبان ہند، کن سات گوجری زبان ہند، کن سات پہاڑی زبان ہند، شنا زبان ہند. تو آج انتخاب کورمت ڈوگری زبان ہند. ڈوگری زبان میں ہی گایا گیا ایک خوبصورت نغمہ پروگرام کے آغاز میں آیا چاہتا ہے. یہ نغمہ آئے سنیں، اس کے بعد آج کے مہمان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. آپ دیکھتے رہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK.
पिया बरसाला तारे तुड़ा पिया कंडिया 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 पिया बरसाला आऊं तू की ठके हजे इकले नी जाया तारा आऊं तू की ठके हजे इकले नी जाया तारा आऊं तू की ठके हजे इकले नी जाया तारा आऊं तू की ठके हजे इकले नी जाया तारा गद्दियां दे छोकरू बुरे इकले गी पोंदे मारा 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 तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला राम बन पुल बनया बनया बाज गरारिया 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 तेरी मेरी प्रीत लगी है बाज रबरिया 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 तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला ओ तेरा के लगदा काली कमीचे आला 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 ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पाये दा साला 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 तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला 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 वेलकम बैक। जी जनाब, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएंड के, जो आप तक पहुंचता है बराह रास्त डीडी दूरदर्शन श्रीनगर और डीडी कशर पर। आप देखते हैं इस प्रोग्राम को और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त हम आपसे मुखातिब होते हैं हर दिन सुबह 8 बजे।
اور آپ یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور ڈی ڈی کوشر کے ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں. تو ایک کام کیجیے گا, کئی دوست ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا, تو ابھی آپ یوٹیوب پر جائیں, آپ وہاں سرچ کریں ڈی ڈی کوشر. کر لیا سرچ؟ ہاں, ڈی ڈی کوشر سرچ کرنے کے بعد آپ سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو, اور وہاں بیل آئیکن ہوتا ہے اسے بھی دبائیے گا تاکہ آپ تک اپڈیٹس پہنچتے رہیں ہمارے مختلف پروگراموں کے حوالے سے. گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے حوالے سے تو آپ اتنا جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام کے تمام شمارہ جات ہم یوٹیوب پر بھی آپ کی خدمت میں پیش رکھتے ہیں, اور اگر آپ کبھی لائیو ٹرانسمیشن نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھتا کہ آج مہمان کون تھے پروگرام میں, آج کے شمارے میں کیا کچھ ہوا, تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں اور یوٹیوب پر جانے کے بعد آپ اس تاریخ کا, اس دن کا جو ایپیسوڈ ہوتا ہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کا, وہ دیکھتے ہیں. تو ویسے جو آج کا شمارہ ہے آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں, لیکن کئی دوست ہوں گے جو نہیں دیکھ پائیں گے, تو ان کے لیے آپشن ہے کہ بعد میں وہ چاہیں تو ہمارے ایپیسوڈ کو یا ہمارے پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں. خیر, آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات مہمان شخصیات سے کراتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں. ان کے وسیع تر تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی. چونکہ تجسس برقرار ہے, تابش نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ آج ہم کشمیر کے ایک بہت ہی اہم ضلع کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم ضلع پلوامہ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ضلع پلوامہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی اپنی خصوصیات ہے, خوبیاں ہیں, خاص کر زعفران کی کاشت کے لیے اس ضلع کا نام پوری دنیا میں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس ضلع کی دوسری خوبیاں بھی ہیں. آج ضلع سے دودھ کولتی ونان, دودھ کی نہر, کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر دن لاکھوں لیٹر دودھ اس ضلع سے کشمیر بھر میں سپلائی ہوتے ہیں. اور آج ہماری خوش بختی کی ایک ایسی شخصیت کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے جن کی اپنی شخصیت متاثر کن ہے, جن کی شخصیت سے بہت سارے نوجوان پہلے ہی انسپائرڈ ہیں. اور آج ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ جب ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ان کی زندگی کا سفر کیسے چلا اس بارے میں بات کرنے کا ہمیں موقع ملے گا. ان کی نظر میں دو شعر کرنا چاہوں گا کہ مقدر سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, مقدر سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. ہمارے آج کے مہمان ہیں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ جناب بصیر الحق. السلام علیکم سر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جب میں ابھی ڈی ڈی کوشر کی یوٹیوب چینل کے حوالے سے بات کر رہا تھا اسی بیچ آپ کی تشریف آوری ہوئی. ہم آپ کے انتظار میں تھے, آج سویرے سے ہی الٹیمیٹلی آپ آ گئے. ذرا دور سے آپ کو آنا پڑا, تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری مجھے لگتا ہے آپ کو آج طے کرنی پڑی, مسافت طے کرنی پڑی آج مارننگ میں. بہت شکریہ, آپ تشریف آور ہوئے. اس سے قبل بھی آپ سے ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے, تب آپ غالباً اوڑی میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے. ہاں, ایس ڈی ایم اوڑی. تو آج آپ کے پاس اور بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, بچپن کے دن کہاں گزرے, کس ماحول میں گزرے. سب سے پہلے ہم اس تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں بتاؤں کہ میرا بچپن جو ہے وہ, میں ضلع راجوری کا رہنے والا ہوں. میں راجوری میں ایک تحصیل ہے تھنا منڈی, جی, اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کالس اس کا نام ہے, وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں. میری جو بنیادی تعلیم ہے وہ تھنا منڈی سے ہی ہوئی. اس کے بعد جو 11th-12th ہے وہ راجوری سے ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے جموں میں انجینئرنگ کی ہے جی سی ٹی جموں سے. تو اس کے بعد بس اسی سلسلے میں جو ہے اسی ایگزام میں آ گئے. رائٹ, لیکن ایڈمنسٹریٹو سروس جوائن کرنے کا یا اختیار کرنے کا ارادہ آپ نے کب کیا, کیسے کیا, اس کے لیے انسپریشن کسی سے ملی یا اتفاقاً ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ میں یہ سوال بھی جوڑنا چاہوں گا کہ آپ انجینئرنگ میں بھی ماشاءاللہ اچھا ایکسل کر سکتے تھے ماشاء اللہ, اور انٹیلیجنٹ, پھر انجینئرنگ کے بعد آئی اے ایس میں یہ کوئی خاص وجہ؟ دیکھو اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے یہ سوال کیا ان میں کہ وہاں سے اس طریقے سے جب وہاں پہ آئے ہم, تو انجینئرنگ جو ہے وہ ایک مطلب بڑا ریسٹرکٹ سا پلیٹ فارم ہے. جب آپ اس سروس میں آتے ہیں ایک براڈ اپرچونٹیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں جہاں پہ آپ, اور مجھے لگتا ہے کہ ون آف دا ایسی سروس ہے ہندوستان کے اندر کہ جہاں آپ ہر چیز کے روبرو ہوتے ہیں, جہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد پھر آپ کو ایک ایسی پلیٹ فارم ملتی ہے کہ جس میں اس چیز کا جو ہے وہ ازالہ یا حل کر سکتے ہیں. تو اس براڈر پلیٹ فارم کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ سول سروسز جو ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس قسم کے سروسز میں ڈیسیجن میکنگ کا ایک بڑا فیکٹر ہے, اس میں گنجائش ہے, اور جہاں پر آپ کے پاس زیادہ اختیارات ہوں وہاں آپ زیادہ بہتر طریقے سے عوام الناس کی خدمت کر سکتے ہیں.
جی بصیر صاحب، ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کرگل میں بھی پوسٹڈ تھے، اس سے پہلے آپ نے اڑی میں بھی اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دیے ہیں. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا فرق آپ نے محسوس کیا وہاں کے اور یہاں کے جس ڈسٹرکٹ میں آپ اس وقت ہیں بحیثیت ڈی سی، اور کتنا ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دونوں ڈیولپمنٹ اگر ہم دونوں خطے کی بات الگ کریں اگر تو کارگل ڈسٹرکٹ میں لداخ کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، 14,000 اسکوائر کلومیٹر جس کا ایریا ہے. تو وہاں پہ چیلنجز بہت سارے ہیں، جیسے ہم انوائرمنٹ کو ہی لے کے، جیسے کلائمیٹک کنڈیشن کو ہی لے کے اگر چلیں، وہاں پہ سیزن کو لے کے چلیں کہ ورکنگ سیزن کتنا ہے وہاں پہ، پھر وہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو چیلنجنگ بہت ہے وہ بھی. اور سیم اسی طریقے سے جیسے میں پلوامہ میں ابھی آیا ہوں، میں نے 2 سال جو ہے وہ میں کرگل ڈی سی رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ پلوامہ میں، تو ہر جگہ کے اپنے چیلنجز ہیں، اپنے ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں، اپنی پیس آف ڈیولپمنٹ ہے، جس کے بیسس پہ جو ہے دونوں ایریاز میں جو ہے وہ الگ الگ چیلنجز ہیں، جن کو ایز پر ٹائم کے حساب سے یا جو ڈیمانڈ ہے یا ایڈمنسٹریشن کا جو مشن ہے یا آنریبل ایل جی صاحب کا کیا مشن ہے، کس طریقے سے جو ہے ہمیں ایڈمنسٹریشن کو لوگوں تک مطلب جو اویلیبل بھی کروانا ہے تاکہ لوگ اس کو جو ہے ان تک رسائی بھی ہو اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ہر اس آدمی کی جو ایک سوسائٹی کا آخری آدمی جس کو ہم بولتے ہیں لاسٹ مین آف دا سوسائٹی، وہاں تک جو ہے ایڈمنسٹریشن کی رسائی کیسے ہو، وہ بھی جو ہے وہ ڈی سی سے ملنے کا یا ڈی سی سے اپنی بات شیئر کرنے کا، اپنا مسئلہ مسائل ڈسکس کرنے کا مجھے لگتا ہے اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا ایک امیر شہری رکھے یا جو دوسرا بھی شہری رکھے. تو اس بیسس پہ جو ہے وہ چیلنجز میں جیسے کارگل میں بھی رہا ہوں، یہاں پہ بھی رہا ہوں، تو میرا سب سے پہلا جو میرا جو امپورٹنس رہتی بھی یہی ہے پبلک میں، ہمارے ایل جی صاحب کی بھی یہی ڈائریکشن ہے، میری پرسنلی بھی مطلب میری نیچر بھی ایسی ہے کہ میں لوگوں سے انٹریکٹ جو ہے وہ کرتا ہوں، اور جو خاص کر کوئی بھی غریب آدمی ہو جو کہیں سے بھی ہو، ایسا نہیں کہ جو صرف پلوامہ کا ہی ہو تو اس کے ہی مسئلہ مسائل ہو، اگر کوئی دوسرا بھی ہے تو اس کا بھی مسئلہ مسائل جو ہے وہ ہم کا حل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس قسم کا اپروچ اگر ایک آفیسر اپنائے تو اس سے خود بخود کئی معاملات حل ہوں گے، کیونکہ بنیادی معاملہ یہی رہتا ہے کہ رسائی کا معاملہ، افسر تک پہنچنے کا معاملہ، ان کو اپنی بات بتانے کا معاملہ. اچھا یہ بتائیے گا ہمیں بصیر صاحب کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ جو نئی ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ جاننے لائق ہے، لیکن اس سے قبل چونکہ کووڈ-19 کی جو دوسری لہر ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ الحمدللہ کیسز کم ہوئے. بتائیے گا ہمیں کہ پلوامہ ضلع کے کیا حال احوال ہے کووڈ کے تعلق سے؟ دیکھو جیسے میں نے جب مارچ کے اندر میں نے جوائن کیا ہے ایز اے ڈپٹی کمشنر پلوامہ، تو سیکنڈ ویو جو ہے وہ لگ بھگ سٹارٹ ہی ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو 2-3 چیزیں جو ہیں کووڈ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. ضرور. کووڈ جو پلوامہ ڈسٹرکٹ کی اگر آپ بات کریں گے اوور آل، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں یا ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہیں یا جیسے ڈیری کی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ویلی میں ایون میں کہوں گا کہ جے اینڈ کے کا سب سے زیادہ جو ملک پروڈکشن ہے وہ پلوامہ سے 8.5 لاکھ کے قریب جو ملک ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ انڈسٹریل یونٹ بھی جو لاسی پورہ ہے یا دوسرا پامپور کے کچھ ایریا میں یا کاکپورہ کے کچھ ایریا میں وہاں پہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی مٹیریل کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے یا سپلائی ہوتی ہے، وہ بھی پلوامہ سے ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو کورونا کو لے کے اس معاملے میں بہت زیادہ چیلنجز تھے. اس کی ہم نے بڑی جو ہماری خاص کر میڈیکل جو ٹیم ہے وہاں پہ، تو انہوں نے بڑے ایک اچھے طریقے سے جو ہے جو بھی ہماری گائیڈ لائنز تھی یا جو بھی ہمارے ایس او پیز تھے ان کو جو ہے وہ بھرپور طریقے پہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا، سمجھا اور سمجھایا. اس میں جیسے یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، پھر ٹریک کرنا ہے، پھر ٹریٹمنٹ کرنی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کافی پہلے کیسز جو ہیں وہ لگ بھگ ایک دن کے اندر 450 کیسز، 500 کیسز، کچھ دنوں کو تو 1000 کیسز بھی ٹچ کیا. لیکن آج فارچونیٹلی جو ہے وہ اوپر والے کی مدد سے، باقی جتنی ہماری ٹیم ہے اس کی مدد سے بہت کم آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ لیس دین 50 کیسز ہمارے پر ڈے آ رہے ہیں. تو اس میں 2-3 چیلنجز تھے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پلوامہ نے جو ہے ہمارے وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا اس کو ڈیڈیکیٹڈ کووڈ آئسولیشن سینٹر جو ہے وہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا تھا فار پلوامہ اینڈ شوپیان. تو دونوں کو جب وہاں پہ ہم نے اس ایریاز میں دیکھا تو ہمارے وہاں پہ جیسے ریٹینشن جو ریٹ ہوتا ہے کہ پلوامہ کے پیشنٹ یا شوپیان سے کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ریٹین وہیں پہ کرنا ہے، اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ وہیں پہ ہو تاکہ کیپٹل سٹی کے اوپر جو ہے یا کسی دوسری جگہ پہ اس کا برڈن نہ پڑے. تو اس میں ریٹینشن ریٹ جو ہمارا رہا ہے 98% رہا ہے. مطلب کہ اگر 100 پیشنٹ ہوئے تو 98 پیشنٹس کا علاج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ میں ہوا ہے. 2 جو ہیں وہ اپنی مرضی سے یا وہ آلریڈی سری نگر رہ رہے ہیں یا کسی جو ہے وہ ہاسپٹل سے ہی ریفر ہو کے سورا میں، اسکمس میں یا کسی دوسرے بڑے ہاسپٹل میں جو ان کو بھیجا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے مادھیم کے ذریعے بھی، اور کیونکہ یہ ایک بڑا لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں،
تو یہاں پہ جو ہماری میڈیکل کی جو ٹیم ہے، خاص کر جو سی ایم او ہے، بی ایم او ہے ہمارا، باقی ڈاکٹرز ہیں، ایم ایس ہے، اور خاص کر میں ایک ڈاکٹر کا نام لینا چاہوں گا، ڈاکٹر رفیق، جی اوکے، اتنا بیوٹیفل طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ہاسپٹل آئسولیشن سینٹر کو مینیج کیا. بہت خوب. کہیں پہ بھی جو ہے وہ ہمارا، ہمیں حالانکہ پیشنٹ جو ہے ایک ٹائم پہ ہمارے پاس 160 پیشنٹ تھے، اوکے، تو اتنے پیشنٹس کو مینٹین کرنا بھی ڈفرینٹ لیول پہ مینٹین کرنا بھی یہ ایک کوئی بہت بڑا معمولی بات چیلنج نہیں. ہوتا ہے. جی جی صحیح کہہ اور جتنے بھی ڈاکٹرس نے، باقی ڈاکٹرس کا تو میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ باقی ڈاکٹرس نے کام نہیں کیا، جی بلکہ جیسے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جن کا مجھے نام نہیں یاد ہے، ہاں. تو ان ڈاکٹرس نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ٹائم کی، ایموشنز کی، جی ان سب کی جو ہے وہ وہاں پہ They are the real heroes, لگائی. بالکل. میں اس میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جی. میں جگہ نہیں بتاؤں گا، نام بتاؤں گا پیشنٹ کا. عبد الحمید خان ایک پیشنٹ ہے، 65 سے 70 سال کے بیچ میں اس کی عمر ہے. وہاں پہ ڈاکٹروں نے کس طریقے سے محنت کی ہے، بچانا نہ بچانا جو ہے یہ اوپر والے کے ہاتھ میں کے ہے، ہاتھ میں، لیکن بالکل. ایک چیز جو ہے کہ آپ کی جو محنت ہے، جو آپ کی کوشش ہے، وہ رنگ اس لاتی کی ہے. وجہ سے جو ہے وہ رنگ لایا. تو اس پیشنٹ کا جو آکسیجن لیول تھا، جی. وہ آکسیجن لیول جو ہے وہ 50 سے لیس تھا اوکے. آج کی ڈیٹ میں، اور وہ کو ماربیڈیٹی بھی تھی. والا بالکل. اس کے باوجود بھی ڈاکٹروں نے اس کے اوپر اتنی محنت کی کہ آج جی. کی ڈیٹ میں وہ پیشنٹ جو ہے وہ نارمل، مطلب سپورٹ آف آکسیجن جو 1 یا 2 لیٹر یا 3 لیٹر کی ضرورت آکسیجن ہوتی ہوتی ہے، اس کے بیسس پہ 95 جو ہے وہ سیچوریشن مینٹین کر رہا ہے. اور ابھی جو ہے وہ نارمل وارڈ میں ہم نے شفٹ کیا. تو پچھلے لگ بھگ 45 ڈیز سے آپ یہ دیکھیں کہ 45 ڈیز سے ان ڈاکٹرز نے جو ہے وہ کتنی محنت کی ہے اس پیشنٹ. یہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں، نہ جانے ایسی تو کتنی ہزاروں لاکھوں مثالیں مثالیں، بالکل صحیح ایسی کہہ رہے ہیں. ہیں، صحیح کہہ رہے تو ہیں. جتنا انہوں نے کام کیا ہے، پھر ان کا سپورٹنگ سٹاف ہے، جیسے پولیس ہے، پھر ہماری جو ریونیو کی ٹیم ہے، خیر ہم تو اس میں ہیں ہی ہیں، تو ہم اپنے بارے میں تو کیا ہی بتائیں گے. جی. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہیں جی، جنہوں نے جی. سپورٹ کیا، مجھے لگتا ہے کہ جتنا ٹیم ورک جو ہے وہ میں نے پلوامہ کے اندر دیکھا، ون آف دا بیسٹ دیکھا. میں اس سے پہلے اوڑی بھی رہا، کارگل میں بھی رہا، ماشاءاللہ وہاں پہ بھی ٹیم ورک جو ہے بہت اچھا تھا. لیکن یہاں کا ٹیم ورک میں نے تھوڑا سا یونیک دیکھا. ماشاءاللہ، سینس آف رسپانسبلٹی از مور دین اینی ون ایلس. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیشنٹ کو اپنا جی. سمجھنا، اس کا علاج کرنا، وہ بہت ضروری آئی تھنک یہ بہت ایک یہ بہت خاص بڑی چیز بات ہے. جو اور وہ میں نے ویسے دیکھی. بھی آفات سماوی کے دوران یا اس قسم کے چیلنج کے دوران لوگوں کا آپس میں تال میل ہو، ایک سینس آف بلونگنگ کے ساتھ کام کرے، تبھی ہم اس قسم کی بڑی جنگوں کو جیت سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے. جی بصیر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں، چونکہ کووڈ کی ہی بات ہو رہی ہے، تو ویکسین کے حوالے سے لوگوں میں کافی ہیزیٹنسی تھی. سری نگر میں بھی تھی، اور جو دیہی علاقے ہے یا باقی ڈسٹرکٹس ہے اس میں بھی ہیزیٹنسی تھی ان لوگوں میں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنی اویئرنیس کی ضرورت تھی اس چیلنج کو فیس کرنے میں؟ دیکھو، یہ چیلنج جو ہے یہ بہت ویو اس طریقے سے آئی کہ وہاں پہ میں بتانا چاہوں گا آپ کے ذریعے بھی، جی. ہمارے یہاں پہ ابھی مور دین 90% 45 پلس ایج گروپ کی جو ہے وہ ویکسینیشن ہوئی ہے. اوکے. دوسرا ویکسینیشن گروپ جو ہے 18 سے 45 سال کا ہے. جی. اور جتنے بھی ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، وہ 100% ویکسینیٹڈ ہیں. اوکے. 18 سے 45 کے بیچ میں جو ہم نے ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے، جی. تو اس کے اندر بھی ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ 7 سے 10% کے بیچ میں ہے. رائٹ. تو اسی بیسس پہ جو ہے بیچ میں ریومرز کچھ آتے تھے. پہلے ہماری جو ہے وہ سموتھ چل رہی تھی. جب سے میں گیا، مطلب 1 اپریل سے ابھی تک ہم نے لگ بھگ 1.25 لاکھ ویکسینیشن جو ہے وہ کی ہے پلوامہ ڈسٹرکٹ کے اندر، جو 45 پلس ایج گروپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ساری ڈوزز کو، فرسٹ ڈوز، سیکنڈ ڈوز کو بھی اگر کنسیڈر کر کے چلیں، تو ابھی لگ بھگ جو ہے 1.25 لاکھ کے قریب ہمارے ڈوزز جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں. جی. تو اسی کے ساتھ ساتھ پہلے لوگوں میں تھوڑا سا تھا یہ کہ کہیں سوشل میڈیا پہ آ جاتا تھا، کبھی کچھ آ جاتا کہ آپ ایسا ہو جائیں گے. جیسے حال ہی میں ایک چلا تھا کہ بھئی آپ 2 سال کے اندر مر جائیں گے، ویکسینیشن ہے. تو یہ بے بنیاد سے جو ریومرز ہیں، جن کا کوئی سائنٹیفک یا کوئی بھی سائنسی مطالعہ نہیں ہے، جن کا یا سائنسی کوئی جائزہ نہیں لیا گیا جس کے اوپر، تو ان بے بنیاد چیزوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے اویئرنیس جو کروائی وہاں پہ. اویئرنیس میں 2-3 طریقے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ جن کو ویکسینیشن ہوئی ہے ان میں کتنی پرسنٹیج ہے کہ جو مورٹیلیٹی ہوتے ہیں یا جن کو پازیٹیو ہوتے ہیں دوبارہ کیسز. تو اسی بیسس پہ ہم نے ان کو سب کو یہ بتایا کہ اس بار اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی ویکسینیٹڈ ہیں ان کے اندر جو پلوامہ کی اگر بات کریں تو اوپر والے کی مدد سے ماشاءاللہ کہ کم سے کم ایک بھی ڈیتھ جو ہے وہ جو ویکسینیٹڈ آدمی ہے اس کی نہیں ہوئی ہے، نمبر 1. اور ان کے اندر پازیٹیوٹی ریٹ بھی لیس دین 1 ہے کہ وہ دوبارہ سے کرونا پازیٹیو ہو جائے، اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ 1% سے کم ہے. اور ان میں بھی انہی لوگوں کو ہے جو ہاسپٹل کے اندر ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے پیرامیڈیکل والے ہیں، اس طریقے سے جو ہیں وہاں پہ وہ
کورونا پازیٹیو پیشنٹ جو پازیٹیو ہے جی اسی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اس کا علاج کر رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہاں سے انفیکشن ہونے کے چانسز ہائی ہیں کیونکہ ولنریبلٹی بہت زیادہ. تو باقی کسی عام آدمی کو جو ہے اس طریقے کا اللہ کرم. اور ویسے بھی بصیر صاحب ہم بھی اکثر و بیشتر اس پروگرام میں گزارشات اپنی پہنچاتے ہیں ناظرین تک, چونکہ اس پروگرام کو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے بہت ہی شوق و ذوق سے, خاص کر جموں کشمیر میں, اور ہم اپنی گزارشات پہنچاتے ہیں ناظرین تک کہ ویکسین لگوائیں اگر ابھی تک نہیں لگوایا ہے, جنہوں نے پہلا ڈوز لگوایا وہ دوسرا ڈوز لگوائیں جب آپ اس کے لیے ایلیجبل ہوں گے, کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے. اور جس طرح ہم نے کئی معالجین کو بھی پروگرام میں مدعو کیا, آپ جانتے ہیں ان سے بھی جب ہم نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جس نے ویکسین کروایا اگر وہ کووڈ پازیٹیو بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ سنگین صورتحال نہیں ہوتی ہے اس کے لیے, بیماری زیادہ اٹیک نہیں کر پاتی ہے. تو آپ سے درخواست ہماری یہی کہ اب اگر ابھی تک بھی آپ نے ویکسین نہیں لگوائے تو ویکسینیٹ ہو جائیں. اچھا اخبار نے سرخی تو احتمت واتنامہ تو شوزانہ زی اس پروگرام کو سٹھی اہم حصہ, اور آپ بھی چونکہ بہت جلدی نکلے ہوں گے پلوامہ سے, آپ نے جلدی شروع کیا ہوگا, علی شروع کیا ہوگا سفر, تو اخبارات آج کے آپ نے بھی نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ بھی سن لیں بصیر صاحب, اور ہمارے ناظرین بھی سنیں گے فٹافٹ اخبارات کی سرخیاں. آغاز کریں گے مقامی اردو روزنامے سے. اس کی سرخی سنیے گا, جموں کشمیر کی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں بہتر کارکردگی نبھانے کی اہل منوج سنہا. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس میں دو خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. یوٹی میں کورونا کے 308 مثبت معاملے, 6 اموات, اب تک 3,06,170, صحت یاب 3,01,590 متاثر. اسی اخبار سے ایک اور سرخی پلوامہ ضلع کے حوالے سے ہی شائع ہوئی ہے. پلوامہ میں اپنی نوعیت کی ہوم فیول ڈیلیوری سروس کا افتتاح, کلین انرجی پائیدار اور ترقی کے مستقبل کا راستہ ہے. بصیر خان. جی ماشاءاللہ, آپ ہی کا بیان اس میں شائع ہوا ہے, اور اس بارے میں بھی اس انیشیٹو کے حوالے سے بھی بات کریں گے ذرا دیر بعد. اور ہمارے پاس ایک انگریزی اخبار ہے, اس اخبار کے باٹم سپریڈ میں وی دا پیپل عنوان کے تحت انتہائی اہم خبروں کی جو سرخیاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اور آج کی جو خبر ہے اس کی سرخی سنیے گا, ود پریویلنگ کورونا وائرس پینڈیمک بیلنسڈ ڈائٹ ہیز بیکم ہائیلی اسینشیل ٹو ڈیولپ اسٹرانگ امیونٹی. جی انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس, اس سے دو خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گی. لیفٹنٹ گورنر فار اسپیڈنگ اپ PMDP پروجیکٹس ان JNK. اسی اخبار سے ایک اور سرخی, چیف سیکریٹری انوگریٹس مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن سکون. جی حضرت. اردو اخبار ہے میرے پاس جناب, اور اس اخبار کی سرخی سنیے گا, ٹنگمرگ پٹن میں 7 مال گاڑیاں ضبط, ریت اور بجری کا ناجائز دھندا پولیس. جی آخری انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس, اس سے دو خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. لیفٹنٹ گورنر ریلیزز کمپینڈیم آف 2177 complete projects, says B2E a catalyst for development, revolutionary step for people-centric governance. اس اخبار سے ایک اور سرخی, JNK High Court asks Registrar General to release money for distribution among lawyers affected by کووڈ لاک ڈاؤن. رائٹ, یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق صاحب سے. بصیر صاحب, میں عرض کر رہا تھا کہ ہر روز 8.5 لاکھ لیٹر کے قریب کشمیر بھر میں دودھ سپلائی ہوتا ہے پلوامہ سے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری اگر ہم پلوامہ کی بات کریں, لیکن بدقسمتی سے ایک رجحان پایا جا رہا ہے کہ جو مویشی پالن ہے وہ اب کم ہو رہا ہے پلوامہ میں. تو کیا اس چیز کی طرف آپ کی توجہ مرکوز ہوئی ہے, اور جو الحمدللہ ایک بڑی انڈسٹری ہے وہ بڑی ہی رہے بلکہ اس میں اور اضافہ ہو, اس کی طرف توجہ مرکوز کی جا رہی ہے؟ بالکل ہے, ایسا جو ہے وہ پرسنٹیج میں کمی نہیں آئی ہے کہ لوگوں نے جو ہے مال مویشی رکھنا کم کیا ہے. اگر ہم بات کریں گے زیادہ تو آج کی ڈیٹ میں جو ہے, جب سے پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ جو ہم ہائیبریڈ کاؤز جو گائے ہیں ہمارے پاس, وہ باہر سے پنجاب سے, ہریانہ سے یا دوسرے پارٹ آف دا کنٹری سے جو ہیں وہ آتی ہیں, تو ابھی تک جو ہے اس میں کسی قسم کی میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی. ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی, لیکن اس کا جو میں ایک پہلو بتاؤں گا کہ جیسے کیا ہے کہ لوگوں نے جیسے جو ہائیبریڈ انہوں نے لائی ہے تو ان کے مطابق جو انہوں نے ایکسپیکٹیشن کی ہوتی کہ یہ کتنا دودھ دے گی, یا اس کی آگے جنریشن کتنی ہوگی, یا کس طریقے سے ہوگی, تو اس چیز کو لے کے جو ہے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ دوسری بریڈ پہ سوئچ کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیشن والا پیریڈ ہوتا ہے, لیکن اس طریقے کا کوئی بھی جو ہے, کیونکہ یہ ون آف دا بیسٹ ایریا ہے وہاں پہ جہاں پہ سیلف ہیلپ گروپس بھی ہیں ہمارے, جیسے اس میں خاص کر پرٹیکولرلی عورتیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو کے, اور انہوں نے کافی زیادہ ایکسل کیا ہے, جیسے آپ نے سکسیس سٹوریز دیکھی بھی ہیں وہاں پہ. بالکل صحیح. اور اس طریقے سے جو ہے وہ مطلب کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے اس میں نے ایک چیز یہ بتائی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو آنریبل LG صاحب ہیں, ان کا بھی جو ہے اس طریقے کی ایسی اسکیمز جہاں پہ سیلف امپلائمنٹ جو ہے جنریٹ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وردی چیف سیکریٹری ہیں ارون مہتا صاحب, تو ان کا بھی یہی ہے, جیسے ابھی بھی انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم
جو ہمارے مارجنلائزڈ اور ڈسپریولیج سیکشن ہے سوسائٹی کی، جو پسماندہ طبقہ ہے یا جو غریب لوگ ہیں جن کو ایک اس سطح سے جو ہے وہ اوپر آنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا روزگار اچھے سے کر سکیں، تو ابھی انہوں نے یہ کہا کہ کسی طریقے سے ہمیں ڈیری کی جو بہت سارے جو ہمارے کیسز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کے بیسس پہ اور زیادہ اس کو ہم بڑھا رہے ہیں کہ تاکہ جو آنے والے ٹائم میں ہمارا جو سیلف امپلائمنٹ کا جو کنسپٹ ہے یہاں پہ جے کے گورنمنٹ کا، تو اس کو جو ہے کس طریقے سے بڑھاوا ملا جائے، اور جتنے بھی سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم کے تحت ان کو لابھ ملنا چاہیے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمس ہیں، ان کے تحت جو ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس اور یہ ساری چیزوں کی کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، جو وہاں کا یوتھ ہے پلوامہ کی اگر ہم بات کریں، وہ کتنا خاص کر پڑھا لکھا یوتھ کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے کہ اپنا ڈیری فارم وغیرہ کے حوالے سے اس میں انویسٹ کرے؟ پلوامہ کی اگر ہم بات کریں یہ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اوور آل جو بینک سے لون جو ہے وہ یوتھ میں جاتا ہے یا پلوامہ ڈسٹرکٹ کے اندر پرٹیکولرلی جاتا ہے، جس کے اندر ہمارے ایس ایس آئی یونٹ آتے ہیں، کے وی آئی سی کے یونٹ آتے ہیں، پی ایم جی ای پی کے یونٹ آتے ہیں، پروگرام امپلائمنٹ، تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ابھی تک جو ہے وہ 3,000 کروڑ تک روپیز جو ہے وہ پلوامہ کے اندر پمپ ہوا ہے. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یوتھ میں ہی جا رہا ہے. جو اس میں جو ہماری سیلف ہیلپ گروپس ہیں، وومن اس میں انوالومنٹ ہے، یا باقی جتنا یوتھ کی انوالومنٹ ہے جو اپنے یونٹس بھی کھول رہے ہیں، چاہے آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو درشاتی ہیں کہ وہاں پہ یہ امپلائمنٹ کی یا سیلف امپلائمنٹ کی یا امپلائمنٹ جنریشن کی جو اپرچونٹیز ہیں ان کو جو ہے یہ بروقت جو ہے وہ تیار. کسی ڈسٹرکٹ کے اندر اتنا پیسہ جو ہے وہ لون کی فارم میں یا کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ جانا یہ بڑی چیز ہے. اور اسی کے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیا یہ پیسہ جو ہے یہ زمینی سطح پہ لگ رہا ہے، لوگ اس کا فائدہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. تو اگر اس کی ہم بات کریں تو 4 سے 5% کے بیچ میں جو ہے وہ ہمارا این پی اے ہے. اس کا مطلب کہ 4 سے 5% لوگ جو ہے وہ اس کو دوبارہ ری پے نہیں کر رہے، ادروائز باقی 95% اس کو ری پے کر رہے ہیں. تو اس سے اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں کا یوتھ بھی ہے، یا وہاں پہ مین جو چیز ہے کہ سیلف امپلائمنٹ یا امپلائمنٹ جنریشن کا کنسپٹ جو ہے وہ کتنا ڈیپلی روٹڈ ہے اور لوگ اس کا فائدہ بھی ہے. جی بصیر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ جو پلوامہ ضلع ہے اس کی جو اکانومی ہے، معاشت ہے، وہ 3 چیزوں پہ میسر ہے. وہ ہے ایگریکلچر ہے، ملک پروڈکشن اینڈ سیفرون ہے. اس کے باوجود یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک ہائیجینک فش مارکیٹ کا افتتاح ہو. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اس ایریاز کے اندر جو خاص کر پلوامہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ساری ڈسٹرکٹس کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے باہر سے، جیسے شوپیان سے بہت سارے دریا آتے ہیں، اس طرف سے بھی آتے ہیں. تو اس میں ابھی جو ہے وہ ہماری وہاں پہ جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. لیکن کورونا کی وجہ سے جو ہے ہم اس کے اوپر زیادہ اس کو مارکیٹ میں یا اس طریقے سے جو ہے وہ زیادہ پروموٹ نہیں کر پائے. مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں اگر حالات جو ہے وہ سازگار رہے یا کورونا میں کسی جو آنے والے ٹائم میں ہیں وہ کورونا کے مطابق ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے، تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس میں بھی، کیونکہ اس میں بھی یوتھ انوالو ہیں، اس میں بھی ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہیں جس کو ہم مکسڈ کراپنگ بولتے ہیں، اس کے اندر جو ہے بہت سارے پروگریسو فارمر اس کے اندر انوالو ہیں. تو آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد جو ہے ان کو بھی اس طریقے سے بڑے لیول پہ جو ہے وہ پروموشن ملے گی، تاکہ لوگوں کو بھی اس چیز کو جو ہے فیسلٹیز کو اویل کرنے کا موقع بھی جو ہے وہ ملے گا. جس طرح تابش کہہ رہے تھے، پلوامہ از آفن کالڈ دی لینڈ آف سیفران. اور سیفران کی جو وہاں کاشت ہوتی ہے اس حوالے سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے، ان کی تعداد بہت بڑی ہے، بلکہ کئی لوگوں کا چولہا سیفران کی پروڈکشن سے ہی چلتا ہے. تو یہ جو سیفران کی فصل ہے، جو زعفران کی فصل ہے، کاشت ہے، اس میں بڑھوتری لانے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے، کوالٹی کو بڑھانے کے لیے کس قسم کے انیشیٹیوز لیے گئے حکومت کی جانب سے؟ دیکھو یہ اگر ہم اس میں بات کریں کہ تو نیشنل سیفران مشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا، جس کے تحت بہت سارے کام بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے ایریاز کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں کہ فیسلٹیز کو جو ہے وہ امپروو کیا گیا، اپ گریڈ کیا گیا. لیکن جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا محنت کا کام ہے، محنت کے ساتھ ساتھ سلیقے کا کام ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی جلد بازی یا اس طریقے سے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر ایک محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ پروسیس بھی کرنا ہے، پھر اس کو مارکیٹ میں بھی لانا ہے. تو ابھی پچھلے جب سے میں آیا ہوں اس سے پہلے بھی جو ہے آنریبل ایل جی صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ کس طریقے سے 1 پروڈکٹ 1 ڈسٹرکٹ کا جو کنسپٹ ہے اس میں پلوامہ کا جو ہے وہ سیفران کا کنسپٹ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت فارمرز کو جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائمیٹ
कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने के साथ साथ लोगों की प्रेफरेंसेस भी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, जो मेन दूसरा रीजन ये है कि लोगों की अब प्रेफरेंसेस बदल रही हैं कि मैं अगर 2 साल के अंदर इतनी मेहनत करूंगा, फिर इतना ये मेहनत और सलीके का काम है, उसके बजाय अगर मैं कोई और काम करूंगा तो मुझे उसमें ज्यादा मतलब ज्यादा आमदनी तो नहीं हो सकती है, जो मुझे लगता है, क्योंकि सैफरान जो है वो वन ऑफ द बेस्ट और अच्छा प्रोडक्ट है और वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। बल्कि ये है कि आपको जल्दी के, जैसे मान लो कि आपको वो फायदा 2 साल के बाद होगा तो आप बोलेंगे नहीं मुझे 6 महीने के अंदर ही मिलना चाहिए, तो इस तरीके से। लेकिन फिर भी जो है मुझे लगता है कि जो एक वो एरिया है उसके अंदर दोबारा से हम इसके जो डायरेक्शंस भी हैं कि किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट भी करवाया जाए, इस प्रोडक्ट की जो है वो मार्केट वैल्यू भी अच्छे से हो और साथ ही साथ में मार्केटिंग भी हो, उसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद जो है उस पर अच्छी एक डेवलपमेंट ये हो जाएगी कि एक प्रोडक्ट को जो है वो एक टैगिंग भी मिलेगी, प्लस उसकी एक प्रॉपर वे में प्रमोशन भी होगी मार्केटिंग के हिसाब से, और फिर उसके साथ साथ उसकी सेल भी उसी तरीके से जी। मार्केटिंग के हवाले से बसीर साहब आपसे ये जानना चाहिए, सवाल मेरे जहन में आ गया कि इस सैफरन, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है, तो इस सैफरन को, इस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाने के लिए, ई मार्केट में लाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या इंतजाम? नहीं, इसके लिए हमने सारा वही चीज़ है कि जैसे इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट टू दूसरे जो आम जो कस्टमर है उसको मिलनी चाहिए, तो उसके लिए यही चीज़ें हैं कि किस तरीके से इसको हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है महीने 1.5 महीने के टाइम के बाद जो है कुछ मेजर चीज़ें जो हैं वो आपको देखने में मिलेंगी। उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि आउटलेट कोई जैसे रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक जो आउटलेट है वहाँ से ये मिले, या एक प्रॉपर जो ब्रांडिंग इसकी है उस तरीके से जो है वो मिले। उसके बाद कुछ जो यूथ है वहाँ पे, तो हमने उनको भी मोटिवेट किया है, आने वाले टाइम में वो भी इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे कि ऑनलाइन वे में किस तरीके से वो जो है अपना प्रोडक्ट की एक तो उसकी एडवर्टीजमेंट भी होगी, नंबर 1। नंबर 2, साथ ही साथ में कि लोग उसको जानेंगे भी कि भाई एक्चुअल क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, अगर ये इस ब्रांड के अंदर या इस मार्के के तहत जो है अगर इसको बेचा जाएगा तो इसकी ऑथेंटिकेशन की जो है वो गारंटी दी जाएगी। साथ ही साथ में फिर लोगों तक भी इसकी रसाई जो है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे बेंगलोर में बैठा हो, चाहे इवन वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो, तो वो जो है उसको खरीदने की या उसको देखने की या लेने की जो है वो कुव्वत रखता हो। इसी तरीके से जो है ये आने वाले टाइम में ये प्रमोशंस बहुत ही जल्दी आपको दिखेंगे। राइट, ये बताइएगा, हमें जाहिर सी बात है कि किसी भी इलाके की तरक्की के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो जिम्मेदार होती है वो वहाँ की सड़कें और वहाँ के पुल होते हैं। शहरक कहा जाता है पुलों को, सड़कों को, किसी भी इलाके की तरक्की के हवाले से अगर हम बात करें। तो ये बताइएगा कि पुलवामा ज़िले की सड़कों की तजदीदकारी के हवाले से, मरम्मत के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है इमसाल? देखिए, इस साल जो हमारे पास अभी फ़िलहाल तक जो अप्रैल के महीने से जो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे थे हमारे पास लगभग 1450 किलोमीटर मेरे पास जो है वो टोटल रोड लेंथ है। उसमें नेशनल हाईवे भी आती है, स्टेट हाईवे भी, फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब स्मॉल जो छोटी छोटी हमारी सड़कें हैं वो भी आती हैं। उसके तहत अगर हम आज की डेट में जो वो बात करेंगे कि 1200 के करीब हमारे पास जो है वो ब्लैक टॉपिंग है। उसके बाद जो 200 किलोमीटर वाली दूसरी है वो डिफरेंट फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है। जैसे वहाँ पे किसी का अर्थ वर्क हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो भी जो है आने वाले टाइम में ब्लैक टॉपिंग होगी। लास्ट ईयर और इस साल का भी हमारा टारगेट जो है कि 186 किलोमीटर को हम ब्लैक टॉप करेंगे, जिसमें अभी हमने लगभग 70 किलोमीटर के करीब जो है वो हमने कंप्लीट भी किया है। जैसे आपने देखा होगा कि इस साल जो है वो बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि इसके लिए तो एक मतलब बड़ा ही कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, मौसम जो है वो होना चाहिए। तो उसी के आने वाले टाइम में तो जितना भी अभी जो एलजी साहब की भी डायरेक्शन है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल तक जितनी भी रोड्स हैं उनको जो है वो ब्लैक टॉपिंग करनी ही करनी है। तो जिसकी जो कड़ी है उसको भी हमने जो है वो कवर किया है। आने वाले टाइम में भी जो हमारा 180 या 200 का जो टारगेट है तो वो भी पूरा होगा। तो इससे एक मेजर चैलेंज जो है वो हमारा पूरा होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पुलवामा के अंदर कहीं पे कनेक्टिविटी, खैर वो पूरी वैली के अंदर जो है, या पुलवामा का भी अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। और कनेक्टिविटी क्योंकि एक मेन सोर्स है हर चीज को इंटीग्रेट करने का, तो उसमें एज सच जो है वो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर हम नेशनल हाईवे की भी बात करें तो 27 किलोमीटर जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है, तो लोगों को उसका भी फायदा। तो एज सच हमारे पास कनेक्टिविटी का कोई इशू जो है वो नहीं। जी बसीर साहब, अचानक ये सवाल मेरे जहन में आ गया, क्योंकि आप
پروگرام کی شروعات میں بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے کووڈ ہاسپٹلس کے بارے میں کہ کئی ہاسپٹلس کو کووڈ سینٹرز بنا دیا گیا، لیکن ہمارے ایسے مریض ایسے پیشنٹس جو نان کووڈ ہے ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہے او پی ڈیز کے حوالے سے؟ دیکھیں تاویز صاحب بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے، اور میں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے وہاں پہ جتنا بھی ہمارے پاس ادر سورسز تھا جو پرائمری ہیلتھ سینٹر کا ہو گیا، چاہے سی ایچ سی کا ہو گیا، چاہے پرائیویٹ نرسنگ ہوم ہو گیا، ہم نے ان کی ریکویزیشن کی ہے، کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل کو صرف ایک ہی چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا اور باقی چیزوں کے بارے میں خیال نہ رکھنا ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پراپر وے میں پلاننگ کی جاتی ہے کہ اگر ہمیں اسے کووڈ ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ باقی سروسز کو کس طریقے سے اکاموڈیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہماری جیسے سی ایچ سی راجپورہ وہاں پہ تھی، ایس ڈی ایچ پامپور جو ہے، پی ایچ سی ترال جو ہے، ایس ڈی ایچ ترال جو ہے، اور بہت ساری اور دوسری پی ایچ سیز ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس 2 پرائیویٹ نرسنگ ہوم تھے جن کو ہم نے ریکویزیشن کیا، تو جو ہماری بنیادی سروسز تھی ان کو سفر ہونے میں دقت نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 چیزوں کو پرائرٹائز ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے اشد ضروری چیز کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2 پھر اس کو پرائرٹائز کر کے اس کے اوپر کیسے قابو پانا ہے تاکہ دوسری سروسز بھی ایفیکٹ نہ ہو۔ تو ایسے موسم میں جب جو ہے نارمل او پی ڈیز جو ہے وہ ہم بند کرتے ہیں کہ جس کو نارملی کوئی روٹین میں جانا ہے، سر کا درد ہے یا چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے اس کے لیے، تاکہ اس سب کا فوکس جو ہے وہ کووڈ کو کنٹین کرنے میں، اس کی میٹیگیشن میں اور اس کی مینجمنٹ میں لگایا جائے، سو دیٹ کہ لوگوں کو زیادہ کمپلیکیسی نہ ہو، لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے۔ تو دوسری سروسز کا جو ہے ایفیکٹ ہونا وہ تھوڑی بہت ضرور ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ دیکھیں جب آپ کی پرائرٹی بدلے گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب کوئی کرائسس ہوتا ہے تو ہمیں چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو بیلنس کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو دوسری خدمات ہے روٹین میں جو لوگ او پی ڈیز میں آتے تھے اپنی تکالیف کو لے کر، بیماریوں کو لے کر، ان کا خیال بھی کیا جا رہا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، ان کے لیے بھی آپ نے آلٹرنیٹیوز تلاش کر رکھے ہیں اور ان آلٹرنیٹیوز کا استعمال بھی کر رہے ہیں لوگ۔ خیر ہم مزید بات کریں گے اپنے ہمارے آج کے مہمان سے جو ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ہیں بصیر الحق صاحب، لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک اور وقفے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، بنے رہیں گے ہمارے سے برابر 9 بجے تک اور دیکھتے رہیں گے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ بڑھتے کووڈ کیسز کے دوران عام بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈاکٹروں کے ساتھ آمنے سامنے صلاح و مشورہ لینا مشکل ہو گیا۔ جب مریض ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے کووڈ کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں دکھائی دے رہے تو سرکار نے ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے آن لائن او پی ڈی ای سنجیونی خدمات پیش کی۔ اب مریض کسی بھی دور دراز علاقے میں اپنے گھروں سے ہی ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹروں سے طبی مشورہ فیس ٹو فیس حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیسنٹا کا کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے esanjeevani.opd.in پر رجسٹریشن کر کے ٹوکن حاصل کر لیجئے، پرانے نسخے اور ہیلتھ ریکارڈز اپلوڈ کیجئے۔ کلینک میں اپنی باری ملتے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے بات کریں۔ ہزاروں بیمار آن لائن مفت ڈاکٹری صلاح حاصل کر چکے ہیں، آپ بھی esanjeevani.in پر جا کر یہ فائدہ حاصل کیجئے۔ ویلکم بیک۔ اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے لگے پچھلے سال بھی امسال بھی تو تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد جو آن لائن کلاسز ہے ورچوئل کلاسز ہے ان کا اہتمام کرنے لگے لوگ۔ انیشلی تھوڑا سا بچوں کو ایڈجسٹ کرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، والدین کے لیے بھی ذرا کرے درد والا معاملہ تھا، لیکن الٹیمیٹلی اب ہم اس سسٹم میں پوری طرح ہم ایڈجسٹ کر پا رہے ہیں خود کو بھی، اور بچے بھی اب ایڈجسٹ کر ہی رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ میں اس تعلق سے کیا صورتحال ہے؟ وہاں کے بچوں کے لیے آن لائن تعلیم کے حوالے سے، ورچوئل کلاسز کے حوالے سے کس قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ آئیے اس تعلق سے بات کرتے ہیں بصیر صاحب سے۔ جی بصیر صاحب بتائیے گا ہمیں، چونکہ اب یہ وقت کی ضرورت ہے، ابھی فزیکل کلاسز ممکن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ کیسے انشور کر رہے ہیں کہ وہاں کے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت ہو اور وہ تعلیم حاصل کر پائیں آن لائن موڈ کے ذریعے؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس پلوامہ ضلع کی اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ 80,000 کے قریب ہمارا طالب علم ہے جو پہلی کلاس سے جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک ہے۔ اس میں جو ہے وہ بہت سارے بچے ہمارے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ان کا بچوں کا، جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آنریبل ایل جی صاحب سے ایک چھوٹی بچی نے جو ہے وہ ایک اپیل کی تھی کہ اتنا مطلب مجھے اسکول میں برڈن ہے، تو اس کے بیسس پہ جو میں نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی جیسے اسکول سے آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بچے کو وہ اپنا ٹائم ملنا بہت ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو پراپر وے میں جو ابھی ایجوکیشن، پہلے یہ تھا کہ جیسے نمبر آف آورس جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے، بچوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا اس طریقے سے،
تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑھیا سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ری اسٹریٹجائز کر کے اس کو کہ آن لائن کورسز کیا ہوں پرائرٹائز کیا کہ کن چیزوں پہ فوکس دینا چاہیے اس کے بیسس پہ. تو ابھی آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں گے 95% بچوں کو جو ہے اس کا کوریج ہوا ہے, کیونکہ نیٹ ورک کی پرابلم تو نہیں ہے ایز سچ ابھی دیکھا جائے, خاص کر جو یہ سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے پرائیویٹ اسکول ہیں تو وہ بھی اپنا جو ہے اس طریقے سے کر ہی رہے ہیں. تو زیادہ اس میں آن لائن کلاسز میں بچوں کو اتنی زیادہ دقت کی بات کہیں نہیں آئی. کہیں اکا دکا تھا کہ جہاں تھوڑا نیٹ ورک کی پرابلم تھی یا یہ ساری چیزوں کی پرابلم تھی, تو ٹھیک ہے آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ ڈیلے ہوا ہے لیکن ایجوکیشن ملی ضرور. کیا آنے والے دنوں میں گنجائش ہے کہ کمیونٹی کلاسز کا بھی اہتمام کرایا جائے والنٹیئرلی؟ ہاں, ہم نے سٹارٹ کیا ہے. جیسے ترال کے جو کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اسپیس اچھی ہے, جہاں پہ اوپن گراؤنڈس بڑے ہیں, ہمارے پاس زیادہ اچھی چیزیں ہیں, تو ان کے بیسس پہ جو ہے وہ ہم ان کو کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کلاسز کا جو ہے وہ سٹارٹ ہم نے کیا ہے. لیکن آنے والے ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کورونا کے حالات یا کورونا کس کروٹ میں بدلے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ حالات کورونا کے بہترین ہوں گے, بہتر ہوں گے انشاءاللہ آنے والے. تو ہم جو ہے وہ کمیونٹی کلاسز کو جو ہے یہ اور زیادہ پروموٹ کریں گے, اور ان ایریاز کے اندر جو ایٹ لیسٹ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ, اور جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں اسپیسیز ہیں اس میں جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں کمیونٹی کلاسز یا فزیکل کلاسز کا جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں اہتمام ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ڈائریکشنز آنریبل ایل جی صاحب کی ہوں گی ان کے مطابق کام کیا جائے. جی بصیر صاحب, اگر ہم کووڈ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں تو کووڈ لاک ڈاؤن میں جو متاثر, ویسے تو سب تھے لیکن جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ تھا وہ مزدوروں کا طبقہ تھا. تو اس لاک ڈاؤن میں جو مزدور تھے, خاص طور پر آپ کے ضلع سے متعلق جو مزدور تھے, ان کے لیے کوئی اسکیم یا جن کی وجہ سے ان کی جو معاشی ہے, ان کی جو فائنینشیل ہیلپ ہو جائے؟ دیکھو یہ بڑی اچھی اور بڑا بہترین سوال آپ نے کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے درشک جو ہیں اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ اپریشیٹ کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے پاس لگ بھگ جو وہاں پہ رجسٹرڈ جو ہمارے پاس لیبررز ہیں وہاں پہ, پلس اس کے پاس ایم جی نریگا کے اندر جو رجسٹرڈ ہمارے پاس اسکلڈ, سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ جتنے بھی رجسٹرڈ ہیں, تو یہ ساری اسکیمیں جو ہیں یہ ڈیمانڈ بیسڈ ہیں. اس ڈیمانڈ بیس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کام کی ضرورت ہوگی آپ کام کے لیے اپلائی کریں گے, آپ کو کام ملے گا. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ مناہی نہیں ہے. تو میں بتاؤں کہ آپ کو کہ 1 اپریل جو اس سال کا جو سیکنڈ ویو کا پورشن پرٹیکولرلی جو ہمارا چلا ہے, تو اس میں اگر ہم ابھی اس میں بات کریں تو لگ بھگ جو ہے وہ مین ڈیز ہوتے ہیں اس میں کہ ایک آدمی نے کتنے دن لگائے. تو اس کے بیسس پہ اگر ہم دیکھیں گے تو لگ بھگ پلوامہ کے اندر 6.5 لاکھ کے قریب مین ڈیز جو ہے وہ ہم نے جنریٹ کی ہے. مطلب کہ 6.5 لاکھ دن لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ منیمم 100 کرے گا, تو وہ اس طریقے سے جو ہمارے جو لگ بھگ 35,000 ہمارے پاس جو ایکٹیو جاب کارڈ ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. آنے والے ٹائم میں جو ہے اس کی جو یہ نمبر آف مین ڈیز ہیں یہ بڑھ کر لگ بھگ جو ہے وہ 10 لاکھ تک یا 10.5 لاکھ تک جانے کے ان کے چانسز ہیں. تو اسی بیسس پہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیمانڈ ڈریون اسکیم ہے اس میں آتا ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جتنے بھی رجسٹرڈ لیبررز ہیں تو ان لیبررز کے اندر جو ہے لگ بھگ 17,000 لیبررز کو جو ہے پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر ان کو جو ہے وہ 1,000 پر منتھ کے حساب سے جو ہے وہ مئی تک ہم نے جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دوسری بات دیکھیں گے کہ بہت سے ایریاز کے اندر دوسری بھی ایسی اسکیمز ہیں, جیسے بچوں کا اسکالرشپ ہے, جیسے اس طریقے سے جو سوشل ویلفیئر کی جو ہماری پینشنز ہیں. تو ان ساری چیزوں کے جو بھی ضرورت مند ہیں یا جن کو اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی پرائرٹی تھی, اور ہم نے بھی جو ہے اس کو ٹائملی ان چیزوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے. ابھی تک مئی تک جو ہے جتنے بھی ہماری پینشنز ملنی تھی وہ مئی تک سب کو ہم نے دی ہیں. اسی طریقے سے جو رجسٹرڈ لیبررز ہیں ان کو بھی پیمنٹس ملی ہیں. اور نریگا کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ بیسڈ جو ورک دیا جاتا ہے تو اس کی پیمنٹ کا ایک شیڈیول ہے کہ آپ کو 15 دن کے اندر پیمنٹ کرنی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ٹائملی پیمنٹ بھی ہوتی ہے اور کسی قسم کا کوئی زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہاں, اس میں ایک چیز جو ہے اس کے اوپر میں بات کرنا بھی چاہوں گا ضرور کہ ہمارا جو تھوڑا سا ٹرانسپورٹ والا ہے, جو خاص کر ڈرائیور حضرات ہیں, شاید مجھے سن بھی رہے ہوں گے, تو تھوڑا سا کووڈ میں ہمیں ان کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جیسے بند تھی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ لوگوں کو لانا ہے جانا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پبلک کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. تو اس کے اوپر بھی ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آنے والے ٹائم میں ان کو بھی الاؤ کیا جائے, سو دیٹ کہ کچھ ایریاز میں الاؤڈ بھی ہیں جیسے, اور کس طریقے سے ان کو جو ہے یہ اپنا چلے روزگار پورا. لیکن آپ کے مادھیم سے میری ان سے بھی یہی اپیل ہے کہ اگر ہم جو ہے SOP کا فالو کریں گے تو مجھے لگتا ہے پھر
پھر ہمیں سال میں یا کووڈ کتنا بھی پیک پہ ہو مجھے لگتا ہے پھر ہمیں جو ہے وہ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اپنے SOPs کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ 1 مہینہ چلے گا 2 مہینہ بند ہوگا. یہ ذمہ داری بیسیکلی انڈیویجولی بنیادی ایگزیکٹلی جس کو ہم ذاتی ذمہ داری بولتے ہیں, یہ جب تک ہم جو ہے اس کو نہیں لائیں گے, جو کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہے, جب تک مجھے لگتا ہے اس کے اوپر ہم کام نہیں کریں گے تو آنے والے ٹائم میں مشکل جو ہے وہ ضرور ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا, چونکہ ظاہر سی بات ہم جانتے ہیں کہ روزگار کے تعلق سے بڑے معاملات ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ اسٹارٹ اپس ہوں یا اسمال اسکیل انڈسٹری ہو, اس میں نوجوانوں کو انوالو کرے, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک نوجوان کوئی یونٹ شروع کرتا ہے تو 10 لوگوں کے لیے وہ روزگار کا ذریعہ بنتا ہے. میں بتائیے کہ اسمال اسکیل انڈسٹری کے حوالے سے, اسمال یونٹس کے حوالے سے, اسٹارٹ اپس کے تعلق سے پلوامہ میں کیا صورتحال ہے اور کتنا آپ انکریج کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ اس قسم کے انیشیٹیوز لیں؟ دیکھیں پلوامہ میں اگر یوتھ کی بات کروں گا, بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا. یوتھ کے لیے جو ہے وہ آنریبل پرائم منسٹر کا بھی یہی ایم ہے, آنریبل LG صاحب ہیں ان کا بھی یہی ایم ہے, اور جس ایڈمنسٹریشن کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کا بھی ایم یہی ہے. سب سے پہلی بات, جب کلیئرٹی اور انٹینشن کلیئر ہو تو پھر کام کرنے میں دقت نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں کلیئر ہیں. دوسرا پارٹ جو اس میں آتا ہے کہ اب ان کی انگیجمنٹ اور ان کی انوالومنٹ شروع سے ہی یہ رہا ہے. ابھی میں ایک آپ کے مادھیم سے میرا تو یہ پلان تھا کہ میں شاید ہفتے کے بعد اس چیز کو ڈسکلوز کرتا تھوں ٹویٹر یا اس طریقے سے, لیکن ابھی آپ نے پوچھ لیا ہے یہاں سے شروعات ہو گئی, میں شروعات یہیں سے کرتا ہوں. تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر ہم بنا رہے ہیں پلوامہ ڈسٹرکٹ کے اندر. جس ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر کے اندر یہ ہے کہ ہم نے آج جو مطلب اس کو یونیک اس کا جو کنسپٹ ہے آنریبل LG صاحب کی ڈائریکشن میں, کہ یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ نیشنل یوتھ سینٹر کے اندر کیا, ڈسٹرکٹ یوتھ سینٹر کے اندر کیا بننا ہے. یوتھ ول ڈیسائیڈ. ہم جو ہے کہ آئیڈیا فلوٹ کریں گے, بھائی آپ کو کس طریقے کا چاہیے, اسٹیڈیم چاہیے, لائبریری چاہیے, اس کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کس طریقے سے یوتھ جو ہے وہ انگیج ہوگا, اس کے بیسس پہ ہم کام کریں گے. بالکل نمبر 1 پارٹ. نمبر 2 پارٹ یہ ہے کہ ایک ہم کوچنگ بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے, چاہے وہ انجینئرنگ سائڈ سے ہو, چاہے وہ میڈیکل سائڈ سے ہو, چاہے وہ کمپیٹیٹیو ہو, چاہے وہ کسی قسم کے بھی جو ایگزامس ہوتے ہیں جس میں بچوں کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے ایگزامس کو کوالیفائی کرتے ہیں. نمبر پارٹ یہ ہے کہ اس کو بھی ہم جو ہے 1 ویک کے اندر کرنے جا رہے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہماری سکیمز ہیں جو پرٹیکولرلی یوتھس کے اندر ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے یہاں پہ جو ابھی جتنی بھی سکیمز ہیں اس کے اندر ایک کرائٹیریا کہ آپ 18 سال سے 35 سال کی عمر تک میجارٹی کو جو ہے وہ اس کو سیچوریٹ کرنا ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹی. تو یہ ساری چیزیں اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو KVIC یونٹ ہے, KVIB کا یونٹ ہے, PMGP کا جو امپلائمنٹ جنریشن کا پروگرام ہے, چاہے وہ DIC سے ہے یا ممکن اسکیم کے تحت ہے, یا جتنی بھی ہماری اسکل ڈیولپمنٹ کی جو ساری چیزیں ہیں جو آنے والے ٹائم میں لانچ بھی ہو رہی ہیں, تو اس کا میجارٹی جو اس کا سٹیک ہولڈر ہے وہ 18 سے 35 سال کا ہی یوتھ ہے. تو اسی طریقے سے جیسے ہم اگر بات کریں گے تو ان کی انوالومنٹ یہاں پہ ہے. ظاہر بات ہے اس میں نے ہمارے جہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اونتک پورا کے یا پامپور کے کچھ ایریاز کے اندر یا پلوامہ کے کچھ ایریاز کے اندر ہمارے پروگریسو فارمرز ہیں جو آرگینک پروڈکٹس جو ہیں وہ وہاں تیار کرتے ہیں, اور جس کی پروڈکشن آج کی ڈیٹ میں میں نے جیسے میں ٹویٹر پہ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں, تو اس میں کس طریقے سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور اس کی رسائی صرف کشمیر تک نہیں ہے بلکہ جموں میں بھی جو سبزی منڈی ہے اس کے اندر بھی گئی ہے, اور اچھے داموں میں گئی ہے, اور لوگ اس کو پریفر بھی کرتے ہیں بیکاز اٹ از اے آرگینک فوڈ, اور جس کا جو ہے وہ کام اچھے سے. وزیر صاحب ہمارے پاس محض 2 منٹ بچے ہیں, چونکہ آپ خود نوجوان ہیں, جوان سال ہیں, اور آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہے. کشمیری میں ہم اس کو بولتے ہیں وتہاوک. ہمیں یہ بتائیے گا کہ what would be your message for the youngsters of Jammu and Kashmir and particularly کشمیر کے یوتھ کے لیے؟ بالکل میرا میسج یہی ہے کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھا جائے, جو اپرچونٹیز ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے, اپرچونٹیز کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جس طریقے سے جو پازیٹیو وے میں انرجی ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں وہی کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی یوتھ ہیں جو کل ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس قسم کا معاشرہ چاہیے, ہمیں کس قسم کی سوسائٹی چاہیے, کس قسم کی ڈیولپمنٹ چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طرح سے ہم ایک اورینٹیشن کے حساب سے, ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپ کے حساب سے, ایک ڈائریکشن کے حساب سے اگر چلیں گے
تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ بھی خوشحال رہیں گے اور کشمیر ہمارا بھی خوشحال مستقبل جو ہے تابناک وہ ہوگا بہت انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آنریبل پرائم منسٹر کا اور آنریبل ایل جی صاحب کا بھی جو ہے وہ یہی مشن ہے کہ کس طریقے سے یوتھ کو انوالو کیا جائے سو دیٹ کہ دے ول ڈیسائیڈ کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ آنے والا مستقبل کیا ہوگا اس کے اوپر۔ تو میری طرف سے ان کو یہی میری گزارش ان سے یہی اپیل یہی ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کریں، اور باقی میری طرف سے بیسٹ وشز ان کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہماری دعوت کو قبول فرمانے کے لیے اور ضلع پلوامہ کے حوالے سے تفصیلات اور مفصل جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے۔ حالانکہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے کم بات ہو پائی، لیکن آپ کی اپنی ذات بہت ہی متاثر کن ہے اور نوجوان آپ سے سیکھ لے رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ممکن ہو پایا تو آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ جڑے رہے آج بھی گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ۔ آپ سے وعدہ رہا کہ کل صبح 8 بجے ٹی وی سیٹ آن کریں گے، گڈ مارننگ جن کے پروگرام کا ایک اور شمارہ دیکھ پائیں گے۔ ماسک اب جینڈ کے بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں کا خیال، ان کا احترام اور اکرام۔ مجھے اور تابش کو دیجیے آج کا شمارہ یہی پر ختم کرنے کی اجازت۔ ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ۔ اللہ حافظ ناصر۔ آداب ناظرین، خبرن ہند صحت بلیٹنس مز تہد خیر مقدم۔ وزیر اعظم سند ترقیتی پیکیج پی ایم ڈی پی کین پروجیکٹن ہند جائزہ ہینہ باپت منعقد أکس اعلیٰ صدرچہ میٹنگ مز دیت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن یونین ٹیریٹری مز میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹن ہندس پیش رفتس مز ووچ انس پہ زور۔ میٹنگ مز آو پروجیکٹ وقتس پہ مکمل کرنے باپت ایکشن پلانس تحت اصلاحاتن باپت لیفٹیننٹ گورنر سندس انتظامی سیکریٹرین تو عمل آوری ایجنسین ہندین ذمہ دارن دن ین والن واریاہن اہم ہدایتن جائزہ ہینہ۔ لیفٹیننٹ گورنرن کور متعلقہ انتظامی سیکریٹرین، چیف انجینئرن تو عمل آوری ایجنسین ہندین اعلی افسرن نش پروجیکٹن ہند موجودہ صورتحال طلب یمو لیفٹیننٹ گورنرس آز تام حاصل کرنا آمتس پیش رفتس تو آئندہ عمل آوری متعلق زانکاری دِژ۔ لیفٹیننٹ گورنر سند مشیر بصیر احمد خان یم زن کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈک چیئرمین تہ کر رات بیمن سری نگر کس کانفرنس ہالس مز کے وی آئی بی بورڈ آف ڈائریکٹرز 105 میٹنگ ہز صدارت۔ میٹنگ دوران آئی کے وی آئی بی طرف عملاونے یوان مختلف سکیمن تو پروگرامن ہز کامیابی ہند حوالہ اخ مفصل پریزنٹیشن دن۔ یتھ دوران ون آو زہس وریس دوران کے وی آئی بی 33,266 نفرن ہند باپت روزگارک موقع پید کرت 68 کروڑ 45 لچھ رۄپین ہز سبسڈی واگزار کرمز۔ میٹنگ مز آو مزید ون وری 2021-2022 دوران 54,000 نفرن خاطر 7,300 یونٹن ہند قیام عمل مز انت روزگارک موقع پید کرنک نشانہ تھاونہ آمت۔ بصیر خانن وون ات موقع پہ کے وی آئی بی چہ کارکردگی ہند تعریف کران بورڈ جموں کشمیرس مز روزگارک موقع پید کرنے کی غرض اہم کردار ادا کران۔ جموں کشمیرس مز رود رات کووڈ-19 کے نوین معاملن مقابلہ صحت یاب سپدن والن نفرن ہند تعداد زیادہ۔ رات سپز جموں کشمیرس مز 308 نوین معاملن ہز تصدیق، یمو مز 209 ہند تعلق کشیر یل زن 99 ہند تعلق جوم صوبہ ست۔ ات دوران سپد 6 مریض مار تہ، تاہم سپد رات 493 بیمار۔